रोते करलाते रहते। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर वो दी हुई नेमतें छीन लेता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वाइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करोगे तो अल्लाह और अता फरमाएगा, न शुक्री करोगे हो तो फिर दी हुई नेमतें भी छीन ले। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि एक आयत से दूसरी आयत मिल नहीं रही, आज के सबक में हर आयत अलग से एक सबक हमें दे रही है, एक अलग से दरस है। आइए जरा दूसरी आयत में हम पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं। फरमाया ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इसमें मानी के एतबार से, मफहूम के एतबार से ये आयत भी कुछ ना कुछ उनसे मिलती जुलती है पिछली आयत से, लेकिन समझाने का अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुख्तलिफ है। क्या फरमाया, ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया, हमने जीनत दी है, खूबसूरती दी है, उनको ज़बैश दी है, अपनी ज़ेबो जीनत दी है, उनको खुला रिज़्क दिया है, कुशादगी दी है। किनको? कफरू, जो काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते। अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, हया जिंदगी, दुनिया की जिंदगी में उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत सी फरावानी है। व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जिनको ये सब कुछ मिला है, वो यस्खरून मुसखरा करते हैं, ठट्ठा मखौल मजाक करते हैं। यस्खरून मजाक करते हैं, किनका? मिनल लज़ीना आमनू, उन लोगों का जो ईमान वाले। वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को समझाते हुए क्या फरमाते हैं, वल्लज़ीन इत्तक़ौ, याद रखो जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं दुनिया की जिंदगी में, डरते हैं। वल्लज़ीन इत्तक़ौ, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, फ़ौक़हुम, फ़ौक़ ऊपर होंगे, बुलंद मुकाम होगा उनका, यौमल क़ियामह, कब? क़यामत के दिन। इन क़यामत के दिन उनको बड़ा मुकाम दिया जाएगा। वल्लाहु, और फिर क्या कुछ नहीं दिया जाएगा, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क अता फरमाते हैं, मन यशाअ, जिसको चाहते हैं, बगैर हिसाब। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये आखिरी अल्फाज में अल्लाह फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन बगैर हिसाब के रिज़्क देंगे, और दूसरी बात ये कि हम दुनिया में भी काफिरों को, या आम मुसलमान भी ऐसे हैं कि जिनको बगैर हिसाब के रिज़्क मिलता है। यहाँ पे गौर का तलब बात है कि बाज़ दफ़ा हम महदूद रोज़ी में, महदूद रिज़्क में हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, महदूद वसाइल के अंदर हमारी जिंदगी होती है, लेकिन उसमें हम नाशुक्री करते हैं। हम देखते हैं कि जो दुनिया के काफिर हैं, जो दुनिया के अंदर वो लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनको जो खुला रिज़्क मिल रहा है, हर तरह की फरावानी है, उनके पास हर तरह के वसाइल हैं, हमें बस तंग किया जा रहा है। शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, नहीं, नाराज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जितना कुछ देगा उतना ही हिसाब लेगा। काफिरों को खुली छुट्टी दे रखी है, तो उनसे हिसाब भी ऐसा ही होगा ना, या उनका हिसाब दुनिया में झुका दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि काफिरों की जो जन्नत है वो दुनिया ही है, और मोमिन यहाँ पे एक कैद खाने की, दुनिया सिजनुल मुमिन, सिजन कहते हैं कैद खाने को, एक कैद खाने की मानद है। वो उसके लिए महदूद रास्ते हैं, हलाल हराम की तमीज़ है। काफिर के लिए तो ऐसा नहीं है, उसके लिए सच और झूठ है, उसके लिए हलाल, जैसे अगली आयत में आ रहा है कि उसने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ पीनी है, ये सारे वसाइल, सारे मामलात उसी के लिए। किसके लिए? जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उसके लिए है। तो फरमाया कि वैस ऐसा भी बाज़ दफ़ा देख के ना, वो लोग जो काफिर हैं, काफिर लोग देख कर फिर मजाक करते हैं, मखौल करते हैं, ठट्ठा करते हैं। किस बात के ज़िमन में? कि देखो मुसलमान अपने आप को कहते हैं हम रब को मानते हैं, हमारा रब है, इस दुनिया का, कायनात का मालिक रब है। अगर तुम्हारा ही रब है तो तुम तंग क्यों हो इतने?
تمہارے پاس یہ دنیا کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس یہ آسائشیں، رہائشیں، سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس ضمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یوم القیامہ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ وہ ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ عرش کا سایہ دے گا جب لوگ اپنے پسینوں میں ابر رہے ہوں۔ پہلا دن 50,000 سال کا، پھر مشکلات ہی، تکالیف ہی بہت ہوں گی، لیکن ایسے حالات میں اللہ رب العزت ان کی قدر کرے گا۔ اور یہ جو رزق کا آنا جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تنگی کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے، وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں سے ملتا ہے اسے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ، یہ اللہ کا فرمان کرتے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ صحیح باتیں نہیں ہے۔ آگے فرمایا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ فرمایا كان الناس امۃ واحدہ، لوگ ابتدائی طور پر سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی ان کا مقام تھا، ایک ہی گروہ سے تعلق تھا۔ ہاں ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ اصل میں سارے ایک ہی ہیں۔ ایک سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے تو سارے انسان ہی نا، لیکن فبعث اللہ رب العزت نے معبوس کیے، بھیجے، النبیین، نبی، رسول، نبی بھیجے، مبشرین، ان کا کام کیا تھا؟ مبشر، خوشخبری دینے والے، منذرین، ڈرانے والے، اللہ کی جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَنزَلَ، اور ان کو اللہ رب العزت نے کتابیں بھی عطا فرمائی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لِيَحْكُمَ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اختلاف کرتے ہیں جس میں، بڑی کھلی صاف، اور یہ ہمارے اردو کے الفاظ ہیں جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے قرآن مجید پہ جتنا غور، فکر، تدبر، تفکر کیا جائے گا اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن بہت آسان کتاب ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ، اور لوگوں کے جو اختلافی معاملات ہیں، جو بھی جس میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، واضح نشانیاں آ چکی ہیں، بغیم بینہم، پھر بھی بغاوت کرتے ہیں، پھر وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت کے وہ نبی یا وہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے، لیکن فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، فہد اللہ، آگے اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ایمان کی قدر کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تعلق بناتے ہیں۔ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جو بھی اختلاف ہو، لما اختلفوا، جو بھی اختلاف ہو حق کے ضمن میں، تو اللہ کی طرف سے باذنہ، اس میں باذنہ یعنی حکم تو اللہ رب العزت کا ہے نا، ہدایت کی طرف آ جانا مشیت اللہ کی ہے، رہبری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم۔ یہاں پہ دو تین باتیں ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے میں نے ترجمے میں ہی بتا دی، کان الناس امۃ واحدہ، ساری کی ساری امت ایک ہی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کو پیار محبت سے جس طرح سے بھی ہو اچھے اخلاق سے دعوت دینی چاہیے۔ سب سے بہترین انسان جس کا اخلاق اچھا ہو، جو اخلاق اچھے سے کسی کو دعوت دے دے، اس کی دعوت پر وہ مسلمان ہو جائے، یہ صحیح راستہ اختیار کر لے، یا کوئی برائی پہ ہے برائی سے ہٹ جائے، اس جیسا انسان کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مقام پر فرمایا تھا، علی بات سنو، جب جھنڈا دے دیا، تلوار دے دی، خوشخبری بھی سنا دی، تو ایسے ضمن میں ایسے حالات میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک اگر مسلمان بندہ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے 100 سرخ اونٹ تمہیں انعام کے طور پہ دے دیے جائے۔ 100 سرخ اونٹ تمہیں انعام کے طور پہ دیے۔ قتل کرنا آسان ہے، رستے سے ہٹا دینا آسان ہے، تلوار مار کے گردن اتار دینا آسان ہے، لیکن کسی کو راہ راست پہ لے کے آنا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اچھا اخلاق استعمال کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور اب نبی نہیں آئیں گے لیکن اس امت کے لوگ ایسا کریں گے، اور اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس زمن میں ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو، تمہارا یہ سوچ ہے ان تدخلوا الجنة کہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، یأتکم آئے تم سے پہلے، مثل تمہارے جیسے، خلو من قبلکم تم جیسے لوگ پہلے بھی بڑے آئے تھے، مستهم الباساء والضراء، ان کو تو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ان کو تو بڑے بڑے مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں۔ باساء والضراء کے دونوں کے قریب قریب معنی ہے، لیکن لفظ علیحدہ علیحدہ ہے کہ باس کہتے ہیں تنگ ہونا، کسی کو بہت زیادہ تنگی آنا، بعض دفعہ رزق میں تنگی آنا، بعض دفعہ لوگوں کے معاملات سے تنگ آنا۔ ذرا یہ تکلیف کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کسی کو نقصان ہونا، ٹھیک ہے، مثلا بعض دفعہ کسی کے مکان کو جلا دینا، اللہ نہ کرے، اور ایسا بعض دفعہ کسی کے گھر کو ختم کر دینا، یا کافروں کی طرف سے اس کی زمینوں کو برباد کر دینا، اس طرح سے۔ والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، ہلا دینا، زلزل زلزال زلزلہ سے ہے، ہل گئے، زلزلہ برپا ہو گیا، حتى يقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے رسول بھی پکار اٹھے، کیا والذین آمنوا اور معه متى نصر اللہ، جو ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے، کیا کہتے ہیں، متى نصر اللہ، متى کب، نصر اللہ آئے گی اللہ رب العزت کی نصرت، مع ساتھ، وہ ضمیر ہے یعنی اس کی طرف، یعنی کب آئے گی اللہ رب العزت کی مدد، کافروں کا اتنا تنگ کرنا، پریشان کرنا، تکالیف میں مبتلا کرنا، ہر وقت نہ دن کو سکون نہ راتوں کو سکون، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبردار، نصر اللہ قریب، اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے ابتدائی طور پہ بتائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ ہر آیت میں الگ سے مضمون ہے، اس مضمون کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں،
ہر وہ مسلمان، ہر مومن بندہ، مومن عورت مرد یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا عمل کروں مجھے جنت مل جائے۔ مرنے کا تو کسی کو پتہ نہیں نا کب مر جانا ہے، صبح و شام دن رات کوئی بھی وقت کسی بھی وقت اس کو ایک بہانہ ہونا ہے کہ فلاں کو اٹیک ہو گیا، فلاں کو یہ ہوا وہ ہو گیا، مر گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ بعض لوگ بس کرتے بھی کچھ نہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ایسے عمل اتنا نہیں بھی ہوتا، پھر بھی ان کا یہی یقین ہے، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم جنت میں جائیں گے، جنت بنائی ہمارے لیے۔ لیکن آزمائشیں پہلے ہم نے اسی پارہ میں پڑھا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جس کو اللہ زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے نا اس کو اللہ اور زیادہ قریب۔ حدیث میں آتا ہے کہ امیر لوگوں کی نسبت غریب لوگ جو ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ جب ان کی طرف امیر لوگ دیکھیں گے نا تو کہیں گے کاش ہم بھی ایسے غریب ہی۔ لیکن یہاں پہ دنیا میں کوئی غریب بننا نہیں چاہتا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فراوانی ہو، مالی طور پر میرے معاملات اچھے ہوں ہر طرح سے، اور مجھے کسی قسم کی تنگی نہ ہو، میری اولاد کو بھی اور مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی ہر طرح سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم تعلیم و تربیت میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم کتنی فکر کر رہے ہیں اپنی آخرت کی، جنت بنانے میں ہماری کتنی فکر ہے، ہم لوگوں کو کتنی دعوت دے رہے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ دنیا میں تو ہم کھپ رہے ہیں، راتوں کی نیندیں بھی برباد ہیں، لیکن دین میں کتنا وقت ہے کہ اللہ رب العزت جب نبی ایک بندہ ان کی دعوت پہ مسلمان ہوتا پھر لوگ اس کو اتنا زیادہ پریشان کرتے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ اس بندے نے جب اسلام کو قبول کیا تو لوگ اچانک سے اس پر جپٹ پڑے اور اس کو لٹا کر اس کے اوپر چڑھ دوڑے، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں باہر آ گئی، مر گیا۔ جب فوت ہوا اچانک سے اس کی روح قبض ہوئی تو اللہ رب العزت نے جنت کو سامنے کیا، تو پھر بھی وہی فکر تھی کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جنت، یہ مقام کتنا بڑا ہے، کتنا افضل ہے، فضیلت والا۔ اس لیے ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اس پہ لے کے آئیں۔ اگر ہمیں کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، اس میں کچھ مشقت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس پہ بھی صبر، اس پہ بھی اجر ہے، صبر کریں گے تو اجر ملے گا، کچھ کریں گے تو اس میں کچھ ملے گا نا۔ ہم صرف اب خود کہتے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں کافی ہمارے لیے، ہم اپنا عمل کر لیں کافی ہے، ٹھیک ہے کافی ہے، لیکن یاد رکھیں دوسروں کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر ہیں۔ اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں مر گیا تو ہم سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تو قریب تھا، سکتا تھا، اس سے دین کی دعوت دے سکتا تھا، دی نہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے ہم کس طریقے سے باتیں بھی ان کو سمجھائیں، سکھائیں۔ آگے فرمائے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہاں پر نا اس آیت میں بہت سی باتوں کو بیان کیا۔ یسألون ماذا ينفقون، سب سے پہلے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ سوال کیا جا رہا ہے، یسألون کا پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں ہم اللہ کے راستے، کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیں، کہہ دیں، ما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو گے، انفقتم انفق نفاق سے ہے خرچ کرنا، من خیر فللوالدین، سب سے بہترین جو خرچ کرنا ہے فللوالدین، اپنے والدین پر، سب سے پہلا حق، والاقربین، پھر ان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو کچھ بھی کرو گے خیر بھلائی سے، فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کیا مطلب کہ سوال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نا مال ہوتا ہے، پتہ بھی ہے کہ ہم کس طرح کیسے انداز میں خرچ کریں، پھر بھی بار بار سوال کرتے ہیں، آج بھی ایسے ہی
یہ شروع سے ہی قرآن مجید تو اس لیے معجزہ، زندہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور قیامت تک کے لیے یہ اس سے ہر طرح کی رہنمائی لی جا سکتی ہے. ہمیں ہر طرح سے یہ رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی لینے والا تو کوئی ہو. کیا کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ماذا ينفقون قل ما انفقتم. لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کتنا کریں، خرچ کہاں پہ کریں. سب سے پہلے اپنے والدین. کتنے لوگ پڑھ لکھ کر وہی والدین انہی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو ان پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. ان کو ایسے اللہ معاف فرمائے اولڈ سٹور میں چھوڑ دیا جاتا. والدین کو دور کر دیا جاتا ہے. بوڑھی بوڑھی مائیں جن کے قدموں میں جنت ہے، ان کو اولڈ سٹور میں چھوڑ دیا. کتنا افسوس کی بات ہے. یہ اولاد یہ مسلمان ہے. ہمارے مسلمان معاشروں میں ایسا ہو رہا ہے. شاید ہو نہ ہو، لیکن ہمارے مسلمان معاشروں میں ایسا ہو. اور والدین کے جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے قبولیت اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح سے بہتری کا سامان پیدا کرتے ہیں، ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. ہم ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے ہی ہمیں کوئی تھوڑا سا مقام ملتا ہے. یہ دنیا کے لوگ تو اکثر ایسا کرتے ہیں. اللہ جن کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو وہ لوگ ایسا نہیں کرتے یقیناً. فرمایا والاقربین، پھر اقربین جو تمہارے رشتہ دار ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھیں، جو اقربین سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے، ڈبل اجر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے ایک دن پوچھا کہ میں نے کچھ خرچ کیا ہے لیکن اپنی لونڈی پر. فرمایا کہ اپنے ماموں کو دے دیتی. اپنے ماموں پہ خرچ کر دیتی تو وہ دوہرا اجر تھا تمہارے لیے. رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ڈبل اجر ہے، ایک رشتہ داری کا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو ویسے بھی پہلے دیکھنا چاہیے، اول خواہش بعد درویش. پہلے گھر میں، پہلے اپنے رشتہ داروں میں، قریبیوں میں دیکھ. بعض لوگ قریبی حقدار ہوتے ہیں لیکن باہر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ اجر لینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو پہلے قریبیوں کو، ان کے ضرورتوں کو پورا کرو. خاص کر کے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ افضل عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اگر بیوی کو نان نفقہ دیتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے. بچوں کو کھاتے پلاتے ہو، ان کو کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، خیر کا کام ہے. والمساکین، اور ایسے لوگ جو تمہارے معاشرے میں ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، جن کی حالت مانگنے والی نہیں ہے لیکن حالت ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ گھر میں پکتا نہیں ہے، بعض دفعہ ان کے حالات وہ بچارے کوشش کرتے ہیں محنت مشقت کی، لیکن مہنگائی کی وجہ سے یا اپنی وہ زندگی صحیح طرح زندگی کا پہیہ نہیں چلا سکتے. ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی دیکھیں. بعض لوگ تو ہوتے ہیں مانگنے والے ہوتے ہیں، فقیروں کو ہم بہت دے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. مساکین وہ لوگ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مستحق ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. وہ چاہے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، پڑوسی ہیں، یا ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، یا ایسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ حقدار ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانگتا نہیں. نمازی پرہیزی آدمی کو زیادہ دینا چاہیے. بعض لوگ بس اس چیز کو دھندا بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں. وابن السبیل، بعض وابن السبیل سے مسافر ہے، بعض دفعہ کوئی سفر پہ ہوتا ہے تو اس سے کر دیا، اس کا زادرہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے جانا چاہتا ہے، اس شخص کی مدد کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. قطع عليكم كتابه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قطع عليكم الكتاب، دیا کتب یکتب لکھنا، لیکن یہاں پہ ہے فرض کر. اللہ العزت نے تم پر فرض کر دیا، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں پہ بھی فرضیت کے معنوں میں، یہاں بھی فرضیت کے معنوں میں. تم پر قتال، یہاں پہ جہاد نہیں ہے، قتال کا لفظ ہے. قتال فرض دیا گیا. وَهُوَ كُلٌّ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے، تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، راحت محسوس کرتے ہو.
وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى، ہاں تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو لیکن خیر لکم تمہارے لیے وہ بہتر ہو، تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہاں تم جس چیز کو اچھا سمجھو، تحبو محبت کرو کسی سے، اچھا سمجھو، لیکن وہ تمہارے لیے شر لکم، شر کا باعث ہو، برا ہو۔ اللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے ضمن میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ذہن میں ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر اختصار کے ساتھ چند باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت استطاعت کے مطابق ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنی وسائل رکھنے چاہیے، گھر میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ کافروں کے مقابلہ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم جیسے انڈیا میں رہتے ہیں اس طرح کے ماحول معاشرے میں تو زیادہ خطرناک، اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، ہم اتنے سست اتنے کاہل نہ ہوں، اس طرح کے بالکل نہ بن جائیں کہ ہمیں وہ جیسے تاتاریوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب بغداد پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ان کا خون اتنا زیادہ بہایا کہ ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے مسلمانوں کی۔ یہ چنگیز خان ہلاکو خان نے اتنا ظلم کیا، اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ وہ بالکل ایسے تھے جیسے یہ بلائلر۔ ایک گھر میں ایک تتاری ایک کافر گھسا، اس میں اس کو کوئی چیز، وہ کافر بھی خالی ہاتھ ہے، اس کو کوئی چیز ملے نہیں، گھر میں نا تلاش کیا بھی، ایک مسلمان تھا اس کو قتل کر، اس کو پکڑ کر اسے کہتا ادھر لیٹ جاؤ، جب تک میں نہ ہوں تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ لکھنے والوں نے کیا بڑی عجیب بات لکھی، کہا کہ وہ لیٹا رہا یہاں تک کہ وہ تاتاری باہر سے کوئی چیز ہتھیار لے کے آیا پھر اس کو قتل۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ مضبوط رہے، مومن تو ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے، کسی طرح سے بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی ماحول بن بھی جائے تو فوراً اللہ سے مدد مانگ کے اپنے ہتھیار کو اپنے وسائل کو استعمال کرنی چاہیے۔ پہلے قطعی طور پر اگر آپ ایک ایسے ماحول معاشرے میں رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے جیسے آج کل حالات ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں آپ حکومت کے بعض مقامات پر وہ چھوڑے ہوئے ہیں ایسے مسٹنڈے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار رکھیں، لیکن ہمیشہ ان کا زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ہمیشہ ڈرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میری جان نکلنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے گا۔ کوئی میں اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو میرے اندر ایمان ہے، میں توحید پہ ہوں، تو پھر بھی مجھے انشاءاللہ جہنم سے آگ سے نکال کے اللہ جنت میں داخل کرے، لیکن اس کو مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کمزور ہو۔ غالباً جنگ خندق کی بات ہے، تو ایک قلعے کے اندر مسلمان عورتوں کو بند کر، ان کو کہا کہ تم ادھر ٹھہرو، مسلمان آ گئے، تو اچانک سے یہودی جو ہے نا وہ پیچھے سے معاہدے کے ساتھ تھے کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا، مسلمان وہ بدل گئے۔ جیسے ہی بدلے تو ایک یہودی نے ظالم نے کیا دیکھا کہ اس قلعے میں شاید عورتیں ہیں، وہ اوپر چڑھا، ایک دیر سے نا اوپر چڑھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے تھا تو فوراً سے پہچان لیا کہ یہودی ہیں، ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر دیں جب ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ عورتیں ہی ہیں صرف، تو انہوں نے ایک چھڑی پکڑی، زور سے ماری اور وہ لپکتا ہوا یہودی نیچے گرا، وہیں پہ پھٹک گیا، مر گیا۔ عورت تھی لیکن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، یہ سیدہ صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو۔ بہرحال مسلمان عورتوں کو یہ سبق ہے، ان عورتوں نے جو عظیم عورتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ سبق دیا ہے، سیدہ خنسا ہو، صفیہ ہو، انہوں نے بھی مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ ہم نے یہ سنا کہ جب پاک و ہند بنا کو علیحدگی ہوئی تو بہت سی عورتیں لڑکیاں اپنے آپ کو انہوں نے کنویں میں ڈال لیا، نہروں میں چھلانگیں لگا دی کافروں سے،
ڈرتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اپنے پاس کسی نہ کسی ذریعے سے ہتھیار رکھنا چاہیے، ہر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قتال تم پر، قتال جو ہے نا جہاد لڑنا۔ اگلی آیت بھی اسی ضمن میں ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں مضمون ایک طرح اور ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک سوال کرتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والے، قتال فیہ لڑنا، قتال کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا، اس میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں کافر لوگ، مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں، مدینہ کے لوگوں کے بارے میں دو طرح کی رائے ہیں مفسرین کی۔ بہرحال تو فرما دیں، کل کہہ دیجئے، قتال فیہ ہی کبیر، ان مہینوں میں لڑنا، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑنا کبیر، بہت بڑا سے اسم محذوف ہے، کیا مطلب؟ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صد، روکنا ہے، عن سبیل اللہ، دین کے راستے سے، سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے سے، کفر بہ والمسجد الحرام، اور کفر کرنا، انکار کرنا، روکنا۔ یہاں کفر اور صد ایک ہی معنی دے رہے ہیں لیکن لفظ مختلف ہے۔ صد کا معنی بھی ہوتا ہے روکنا، قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ آ رہا ہے۔ صد روک دینا، کسی کو آگے بند باندھنا۔ تو کفر کا معنی بھی ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ بھی والمسجد حرام، مسجد حرام میں تم نماز نہیں پڑھنے دیتے، بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کفر ہے، اور اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، جو اس کے پاس رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، مسجد حرام کے قریب رہتے ہیں، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ اکبر اسم یعنی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، یعنی فتنہ فساد برپا کرنا، لڑائی کرنا، خاص کر کے ان مہینوں کے اندر، اور پھر حرم کے نزدیک، جو کہ حرم کی حدود ہے اس کے اندر، وہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ معظمہ ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، زال یزالو ہمیشہ، جو لڑائی کرتے ہیں تم سے، حتیٰ یردوکم، یہ ان کا فکر ہے، ان کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ وہ سوچتے ہیں اس بارے میں، شغل ان کی یہ سوچ ہے، ان کی یہ فکر ہے کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ وہ مرتد کر دیں، جو دین پہ آ گئے ہیں، دین کی طرف ان کا نسبت ہو گئی ہے، راغب ہو چکے ہیں،
ان کو مرتد کر دیں، استطاعوا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پورے وسائل لڑا کر جس طرح سے بھی ہو مرتد کر دیں تو ان کو پلٹ دیں، الٹا کر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو مرتد ہو جائے دین ہی اس دین سے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اور مر جائے وہ کافر وہ کافر ہو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے عمل ضائع ہو. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہی لوگ جہنم میں جانے والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ اگر بندے کے پاس علم مضبوط نہیں ہے پھر بھی پھسل جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہاں سے ابتدائی طور پہ وہ جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ لیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا. حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے مہینے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی شیخ 4 ہیں. 4 مہینے. ماشاء اللہ. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. جزاک اللہ خیر. 4 مہینے ہیں اور یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ رجب کا مہینہ یہ الگ سے ہے، اور 3 مہینے مسلسل ہیں، متواتر ہیں، وہ آگے رمضان کے بعد آ رہے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنا، فتنہ فساد کرنا، جھگڑنا. جھگڑا تو عام طور پہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا یہ مہینہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عمومی بات ہے، یہاں پہ بڑے فتنے کی بات ہے، بڑی لڑائی کی بات ہے، بڑے جھگڑے کی بات ہے. بچنا تو ویسے عام طور پہ بھی چاہیے، گھروں میں بھی بچنا چاہیے. لڑائی تو اگر وہ کہتے ہیں کہ 2 برتن جگہ پہ پڑے ہوں وہ بھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ان دنوں کا خیال رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے بچنا ہی بہتر ہے. اچھا، اس ضمن میں یہ بات ہے کہ یہ سوال انہوں نے اٹھایا کیوں؟ کافروں نے، مشرکین نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سورۃ توبہ میں ان مہینوں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں تفصیل سے بیان کیا ان مہینوں کی حرمت، ان مہینوں کے بارے میں، اور 12 مہینوں کا ذکر ہے. یہ 12 مہینے ابتدائی سے، اصل مسلمانوں کے مہینے تو یہی ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. آج ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اکثریت کو یہ یاد ہوگا کہ یہ مہینہ کون سا جا رہا ہے، مارچ، لیکن بہت کم الا قلیل جن کو یاد ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے، ہمارا مہینہ. بہرحال یہ سوال کیوں اٹھایا انہوں نے، اس کا سبب کیا بنا، یا کیا ہوا؟ کفار کے اندر اچانک سے مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ایک جگہ، لیکن ہوئی کچھ غلط فہمی کی وجہ سے. ان میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کا نام تھا عمر بن امیہ. عمر بن امیہ، یہ لفظ بھی غور سے سن لیں، بعض لوگ نے اس کو عمرو پڑھتے ہیں. عمر کے آگے جب باؤ آ جائے نا تو اسے عمرو نہیں پڑھتے، عمر پڑھتے. عمر بن امیہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. یہ کافروں کی کافر تھا، اور جب یہ قتل ہوا تو وہ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے آپ حرمت کے مہینے ہیں اور یہ تو شروع سے لوگ قدر کرتے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں آپ، پھر یہ تو مہینے ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں حرمت والے، اور ان مہینوں میں تو ہم بھی لڑائی نہیں کرتے. جب ہماری پرانی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہم لڑائی لڑنے والے ہی نہیں ہیں. پھر آپ کے لوگوں نے، آپ کے بندوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ بات بیان کی. اصل میں ہوا تو کچھ کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اس جھگڑے نے تھوڑا سا زیادہ طول پکڑا اور وہ بندہ کسی وجہ سے قتل ہو. جب قتل ہوا تو پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. ہم لوگ پھٹے ہوئے ہیں. ہم کیوں پھٹے ہیں؟ کہ ہمارے دل اکٹھے نہیں، ہمارے اندر اکثریت میں وہ نفاق کی ایک صورت ہے. اکثریت ایسے ہیں کہ کافروں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا، لیکن کافر الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ہی ملت ہے، وہ چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کا کوئی کافر ہو، 40 ملک مل کے ایک ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے.
دیکھا نہیں آپ نے؟ 20 سال ہو گئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں آپ کے ہمسائے ملک میں. 40 ملک سب کافروں کے ہیں، ان میں کئی مسلمان ملک بھی ساتھ دے دیتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اللہ فرماتے یہ کافر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی ملت ایک ہے، تمہیں مرتد کرنے کے لیے، تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے یہ اپنے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں. آپ آج دیکھ رہے ہیں میڈیا کس طرح سے یہ لغار کر رہا ہے، کیسے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یہ ساری چیزیں ان کو وہ پیسہ اپنا کتنا پانی کی طرف آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے، اسلام سے دور کیا جائے. آج کیا کیا گندگی، فحاشی، عریانی ہمارے میڈیا پہ نہیں ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ فحاشی عریانی اپنے پیسے سے خرچ کر کے لگا رہے ہیں، لیکن مسلمان وہ اپنا پیسے کو دور رکھے ہوئے، وہ بھی ان کی طرح اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے، وہ اپنے بنگلے، اپنی کوٹھیاں، اپنے سارے معاملات وہ دین پہ خرچ نہیں کر رہا. یہ لوگ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، ان کو مرتد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین سے نفرت دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا. ہم نے کل کے دن میں کیا نہیں دیکھا، جو میڈیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کل اور کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان معاشروں میں. مسلمانوں کے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ 8 مارچ کو جناب وہ لانگ مارچ عورتوں کا، فحاشی کا جو نا سیلاب آتا ہے، عورتیں کیا وہ پولیس کارڈ اٹھا کر آ جاتی. یہ پیسہ کون خرچ کر رہا ہے؟ مسلمان معاشروں کی عورتیں ہیں. نام ان کے دیکھیں، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام آپ سنیں گے حفصہ ہے، اللہ معاف فرمائے. اور نام ان کے دیکھیں اور کرتوت ان کے چیک کریں. پلے سٹور پلے کارڈ پہ کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی. یہ سارا پیسہ پیچھے سے کون خرچ کر رہا ہے؟ وہ این جی اوز کن کی ہیں؟ اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں ان کو، مسلمانوں کو جگہ سمجھا ایک طرف، اور ایک طرف یاد رکھو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اگر تم نے ایسا کیا، ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو کے اپنے کر پر، اپنے سپورٹ پر قادری لکھوا کر باہر کے ملکوں میں چلے جاتے، شادی کروانے کے چکر میں یا باہر کا ویزا، یورپ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے فوراً مرتد ہو جاتے، قادیانی بن جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان اکثر بیٹھا کرتے مجلس میں، تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، صحیح مسلم میں ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، یا صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دونوں لفظ ملتے ہیں. آپ اکیلے ہوں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ دلوں کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں، مجھے اپنے دین پر گامزن فرما، دین پر پختہ کر دے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یہ سوال، یہ چیز کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین کی فکر کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شرک سے، بدعات سے، اور سمجھے کہ دین پورا ہے اور اس میں اگر میں کوئی چیز ڈالوں گا تو وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی نکالوں گا تو وہ بھی غلط ہے. مجھے دین میں پکا رہنا ہے اور وہ دین سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو دین اسلام ہے، جو صحیح دین ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ ہر قسم کی شرک سے محفوظ فرما. یہ دعائیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کر دیے جائیں، جو کہ جامعۃ الفردوس کا گروپ چل رہا ہے. لیکن ایک افسوسناک بات میں دیکھ رہا ہوں، کئی دن سے میں غور کر رہا ہوں کہ ہمارے گروپ میں لوگ بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ شوق سے ہو رہے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ ہم کلاس پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایڈ کریں. ہم نے ایڈ کر دیا لیکن وہ کلاس میں شامل نہیں ہو رہے، اور اسی طرح میڈم صاحبہ بھی وہ اس میں شامل کر رہی ہیں. لیکن 40 کے قریب لوگ پہنچ چکے ہیں گروپ میں، لیکن ہمارے 50 کے گروپ اوپر ہے شیخ، 51 ہے، 50 کے اوپر ہے. لیکن 50 اس سے پہلے جو ہے 60 ہو گئے تھے، پھر 10 5 مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے نکل گئے، وہ وجوہات تھے کچھ. اب چلے جو نکل گئے تو 50 وہ ہونے نکل کے گئے جو شام
جو شامل ہیں جو ابھی ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں آج، کتنے لوگ ہاں ابھی؟ دیکھو وہی تو ہو رہا، اب مجھے ایسا کرنا پڑے گا کہ پرسنلی ہر ایک سے کنیکٹ ہو گیا، حالانکہ وہ لوگ بات کر کے ہی ایڈ ہوئے ہیں میرے سے، پورے لوگ بات کر کے ہی مختلف مقاموں سے ایڈ ہوئے ہیں، لیکن کلاس میں نہیں آ رہے وہ لوگ۔ جو کلاس ایک ہفتہ چیک کریں، ایک ہفتہ میں شامل نہیں ہوتے اسے وہ کر دیں، ریموو کر دیں، ختم کر دیں۔ ہم گروپ میں ان لوگوں کو رکھیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں گے جو لوگ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم اس وعدے پہ پابند رہیں گے انشاءاللہ اس وقت تک جب آپ کلاس میں پابندی کریں گے، کہ شہادہ دیں گے، ڈگری دیں گے، سند دیں گے ان کو جو کلاس میں مسلسل آئیں گے۔ جی جو ہماری کلاس میں شامل ہی نہیں ہوتا، جو سبق سنتا نہیں ہے، ہمیں نوٹس بھیجتا نہیں ہے، اور اس نے پیپر بھی نہیں دیا ہمیں، وہ ہم نے ایک مختصر سا پیپر سینڈ کیا تھا وہ بھی نہیں سینڈ کیا، اور پھر آخر میں کہے کہ ہمیں سند نہیں دی جا رہی، تو کل ایسے لوگ ابھی سے یاد رکھیں، ابھی ہمارا 1.5 پارہ مکمل ہو گیا ہے اور اس سے آگے سبق چل رہے ہیں، تو جو لوگ مسلسل شامل ہوں گے ان کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ ہر طرح کی کوشش کریں کہ ان کو فائدہ پہنچائیں، ہماری بھی دعا ہے یہاں۔ اور آپ یہ بھی بولیے شیخ کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ لوگ بھی دوسروں کو انوائٹ کریں نا، وہ لوگ انوائٹ ہی نہیں کرے، کسی کی جانب سے بھی کوئی ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوا۔ یہ تقریباً 10-15 لوگ جو ابھی سن رہے ہیں ہمارے درس میں شامل ہیں، جو ابھی زوم پہ ہیں، یہ بات سن لیں۔ ابھی 2-3 دفعہ پہلے میں نے گروپ میں بھی چیک کیا ہے، میڈم نے یہ دیا ہے میسج، آج پھر میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ خود سے بھی یہ لوگوں کو شامل کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے درس کے دوران سبق میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ ایک بندے کو بھی لے آئے گا 100 ایک اونٹ، سرخ اونٹ پجاروں سے زیادہ قیمتی ہے آج بھی عرب میں۔ ہم دنیا کی فراوانی کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ دنیا کی جو خیر ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جو آخرت کی خیر ہے، جو دین کی خیر ہے، وہ شاید ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اس پہ محنت نہیں کریں۔ کم از کم جو آپ کے وہ لنک مل رہے ہیں، جو آپ کو اشتہار مل رہے ہیں گروپ میں، اس کو لے کر آپ دوسروں کو پرسنل میں شیئر کریں، اپنے جو دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو شیئر کریں، آپ اس کو اسٹیٹس پہ لگائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ شامل ہوں گے اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو خیر کا کام کرنے والا ہے وہ مر بھی جائے گا لیکن اس کو خیر ملتی رہے گی، صدقہ جاریہ ہے یہ چیزیں۔ اس لیے کوئی ایک بندہ بھی، اگر آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ، چند لوگ شامل ہیں ان میں بھی لوگ کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن آگے اس کو کوشش نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ وہ لوگ شامل ہوں کہ جو نہیں سمجھتے، جنہوں نے ترجمہ تفسیر پڑھا نہیں ہوا، ان کے کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا، ان کے دماغ میں کوئی چیز فیڈ ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں، گروپ میں بھی شیئر کریں، اسٹیٹس پہ بھی لگائیں، بار بار ہم کہہ رہے ہیں، اور اس پہ محنت کریں۔ جو لوگ ہمارے پروگرام میں مسلسل شامل ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی شامل رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو شامل نہیں ہوں گے، ایک تو ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بعد میں ناراض نہیں ہونا۔ آپ اس لیے کلاس کو مستقل بنائیں، کوشش کریں کہ اپنا ٹائم، ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے انڈین ٹائم جو ہے 11:30 ہے، پاکستان 11 ہے، اور یہاں 9 سے 10 بجے تک کی یہ کلاس ہے۔ اگر تھوڑا بہت کبھی ہو جاتی ہے کمی کوتاہی تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو۔ جی اس کو شیئر کریں اور اس میں تھوڑی سی توجہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا، ایمان کے بعد وہ اپنی پریشانی کے عوض چھوڑ دیتے ہیں اپنا وطن، ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا، جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر اللہ رب العزت سے وہ امید رکھتے ہیں۔ دنیا کی امید نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، اگر دنیا میں ملتا بھی ہے تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی ان کی امیدیں کہاں پہ ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں۔ کیا؟ یرجون رحمت اللہ، ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت معاف فرمانے والے غفور رحیم ہے۔ میرا خیال آپ کا اذان کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اس وقت،
تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ دیکھ لیں، باقی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، کوشش کریں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ آمین۔ جی کچھ نہ کچھ لازمی نوٹس تیار کر کے سارے جتنے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں، 4 8 اور 9، آج کے سبق میں تقریباً 9 10 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ 9 10 بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ لازمی طور پہ سینڈ کریں، چاہے 2 حرف بھی لکھے نا اس کو بھی اس کی کاپی کر کے نا وہ سینڈ کریں، کوشش کیا کریں کچھ نہ کچھ نوٹس بناتے رہیں، وہ آپ کو فائدہ دے گا، اس کو سنبھال کے رکھیں ساتھ۔ رجب کی حقیقت تھوڑی سی روشنی ڈالیے سے۔ رجب کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو فرسٹ ٹائم پہ یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس مہینے کے حوالے سے میرے خیال 2-3 چیزیں جو ہمارے معاشرے میں معروف ہیں، یہاں رہ کے ہمیں سب کچھ بھول گیا ہے، ہم اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے، وہ لوگ اس مہینے میں عبادت بھی کرتے ہیں، معراج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کراتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں یاد رکھیں کہ اس ضمن میں سوموار اور جمعرات کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تا زندگی رکھا ہے، یہ سنت ہے، اور دوسرا روزہ 13 14 اور 15 جو اسلامی تاریخیں ہیں نا، 13 14 اور 15 ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے اور باقی دنوں میں نہیں۔ عبادت جو ہے وہ رمضان کی سب سے افضل ہے، یا وہ شورا والا دن ہے روزہ رکھنا، یا وہ 10 راتیں 10 دن خاص کر کے جو عرفہ والے یعنی ذوالحجہ کے 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک یہ دن۔ باقی اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس ضمن میں کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات بہت ہی میں آپ کو اہمیت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، اگر کسی بندے کا ایمان صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان میں کمزور تھے یا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، یا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، وہ اپنی سوچ فکر اچھی نہیں رکھتا، تو یاد رکھے اس کا اپنا ایمان اچھا نہیں ہے، اس کی عاقبت خراب ہو رہی ہے، اس کے جو موت ہے وہ اچھی نہیں ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور کسی ایک کے بارے میں، اور پھر ایسے صحابی کے بارے میں جس کا خاندان صحابہ کا ہے، مثلا اس کی جو بہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، سیدہ کیا نام تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، آسان سا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا، کیا نام تھا، یاد ہے کسی کو؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، یہ حضرت سفیان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو سفیان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح رشتہ داری ہے، ہاں الگ سے یہ بات ہے کہ اس نے جنگیں لڑی ہیں کفر کی حالت میں، لیکن جب اس نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تو پھر اس نے علل اعلان یہ کہا کہ آج کے بعد میں جہالت والی کوئی کام کوئی بات نہیں کہوں گا، اور نہ ہی میری موت پہ کوئی روئے پیٹے، میں آج کے بعد مسلمان ہو گیا ہوں، میرے اندر جہالت والا عمل کوئی بھی نہیں ہو، اس نے برات کا اظہار کیا اس کے بعد، تو پھر اس کا خاندان یہ اس نے خود پکڑ کے اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو اپنے قریب کر لیں، آپ اس کو اپنے قریب کریں، یہ لکھ پڑھ سکتا ہے، آپ کے کام آئے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور وحی کے یعنی کاتب رکھ لیا کہ اس کو وحی لکھواتے، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 20 سال شام کے اندر گورنری کی ہے، اور 20 سال تک انہوں نے خلافت بھی کی ہے، اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے، ہر طرح سے اسلام کو فائدہ ہوا ہے، بہت دور تک اسلام پھیلا ہے ان کی زندگی میں، ان کی خلافت کے دور میں۔ ہم پتہ نہیں کس ضمن میں ان کو جو ہے وہ شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایسی نہ ہی سننا چاہیے کسی صحابی کے بارے میں، نہ ہی کرنا چاہیے، اس لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے بچاتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اچھا ذہن رکھیں، السلام اچھی فکر رکھیں۔ علیکم، کیوں حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے؟
حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یہ کہا کیا گیا ہے. حرمت حرم سے ہے. ایک ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا حرام ہونا. یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے شروع سے ہی 12 مہینے جو ہے وہ بنا دیے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، یہ سارے کے سارے مہینے جو ہیں وہ بنا دیے اس وقت. اور یہ 4 مہینے جس طرح میں نے بتایا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کی نشاندہی فرما دی. اور ان کو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا کہ ان کے اندر 4 مہینوں میں تم نے کسی طرح سے بھی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرنا. حرمت والے اس لیے حرمت کا ویسے معنی جو ہے وہ عزت والے. عزت والا تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر مکان، ہر جگہ ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کے خاص عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے اندر تم نے لڑائی جھگڑا بند کر دینا. وہ لوگ جو کسی بھی دین پہ نہیں تھے، مشرکین مکہ، بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی رک جاتے تھے پرانے جھگڑوں لڑائیوں سے. جن کا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر چیز پہ جھگڑا ہوتا تھا، وہ بھی رک جاتے تھے ان دنوں میں. اس لیے یہ حرمت کا جو لفظ ہے یا حرمت کی جو اصطلاح ہے وہ اللہ نے استعمال کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہمیں بتائی ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے، ان کا ایک خاص مقام ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں جہاد کا کیا مقام ہے؟ اسلام میں جہاد کا مقام ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے. اونٹ کو دیکھا ہے؟ جی سوال کس نے کیا ہے؟ عطا اللہ. بتاؤ اللہ بھائی. میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ مائک اوپن کیجیے آپ عطا اللہ بھائی. آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ اونٹ کو، جمل، ایبل، اونٹ کو دیکھا ہے؟ دیکھے ہوں گے شیخ. چلیے ہاں بولیے. دیکھا ہے. ہاں معاشرے میں جو شہری لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، تو دیہاتی تو دیکھ لی لیتے ہیں. اونٹ کے اوپر سب سے اوپر ایک چھوٹی سی نا وہ ایسے سرنما ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوہان. کوہان یہ لفظ ہے ہمارے اردو میں. تو اس کوہان جو ہے وہ جہاد ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے جہاد کے ساتھ. اور قرآن مجید میں بہت شد و مد کے ساتھ بہت ہی مقامات پر جہاد کا تذکرہ کیا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جہاد کے ساتھ وابستہ رہنے والا سب سے بہترین انسان ہے. اور پھر جہاد کے کئی ایک معنی ہیں، لیکن سب سے بہترین جہاد یہی ہے کہ اپنی تلوار لے کر، اپنی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر میدانوں میں نکلنا، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی ہے. لیکن اس کے میں کئی لوگ یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، یہ بھی چیزیں جہاد میں آتی ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، قرآن میں کئی جگہ پہ کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن جہاد کا لفظ عمومی طور پر اس کا معنی ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، سٹرگل کرنا. ٹھیک ہے. اور دین میں کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے. جہاد، عورتوں کے جہاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جہاد حج عمرہ ہے. حج کرنا جہاد ہے، یعنی وہ بھی ایک مشقت والا کام ہے. جو بھی کوئی مشقت والا کام دین میں کرتا ہے وہ بھی اس کا جہاد میں شامل ہوتا ہے. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد قلم سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد زبان سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد ہاتھ سے بھی کیا جاتا ہے. لیکن جہاد ایک ہے کتب علیکم القتال، وہ سب سے افضل جہاد ہے. باقی جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ایک اس کے لیے کافی وقت درکار چاہیے. میں اس کو تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو میں نے اختصار سے بیان کی ہیں وہی کافی ہیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.